अप्रैल 1919 का एक नीम गर्म दिन था जब मेरे वालिद सैयद हैदर शाह ने वफात पाई। वो पुलिस में हवलदार थे। उनकी वफात पर अंग्रेज एसपी हमारे गांव नाड़ा आया। अफसोस करने के बाद उसने कहा कि हैदर शाह निहायत ईमानदार शख्स था। अगर उसका कोई बेटा है और पुलिस की नौकरी करना चाहता है तो मैं इसे पुलिस में मुलाजमत देने को तैयार हूँ। मैं और मेरा बड़ा भाई सैयद मोहम्मद शाह एसपी साहब के पास पेश हो गए। उस जमाने में सरकारी नौकरी मिलना ऐन सआदत तस्वुर किया जाता था। मुसलमानों में तो बहुत कम लोग बल्कि यूं समझे कि आटे में नमक के बराबर सरकारी मुलाजमत में थे। मेरे बड़े भाई का कद मुझसे खासा छोटा था, इसलिए एसपी साहब ने मुझे पुलिस में मुलाजमत दिलवा दी और साथ नसीहत भी की कि तुम्हारा वालिद ईमानदार आदमी था, तुम भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलना। इस तरह मैंने ईमानदारी को अपना उसूल बनाकर पुलिस में सर्विस का आगाज किया और 35 साल मुलाजिमत की। इस दौरान बहुत सारे चौंका देने वाले वाक़यात सामने आए। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, उनमें से एक है। ये 1939 के अखबारात की भी ज़ीनत बन चुका है। आज भी ज़िला गुजरात के बूढ़े इस वाक़या के गवाह हैं। गुजरात की ज़िला कचहरी की पुरानी फ़ाइलों में ये केस महफूज़ है। ये वाक़या मशहूर इसलिए हो गया था कि एक थानेदार ने एक सिख शहरी को कत्ल कर दिया था और उसे शोहरत इसलिए भी मिली थी कि थानेदार मुसलमान था। हिंदू और सिख अखबारों ने थानेदार के खिलाफ लिखा था और मुसलमान अखबारों ने थानेदार को गाजी का खिताब दिया था। मैं उन दिनों जिला गुजरात में तैनात था। जिंदगी की गाड़ी आराम से चल रही थी कि मेरा तबादला कुंजाह से टांडा कर दिया गया। टांडा जाने की ख्वाहिश मेरे दिल में कभी न थी, मगर हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात वाला मामला था। टांडा के मुतालिक मेरे इल्म में था कि वहाँ के सिख जराइम पेशा हैं और अगर कोई मुसलमान थानेदार वहाँ तैनात हो जाए तो वो उसे तंग करने में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करते। जब वहाँ के हिंदू और सिखों को मालूम हुआ कि यहाँ मुसलमान थानेदार आ गया है तो उन्होंने अपना वफद एसपी साहब के पास भेजा। यहाँ से मुसलमान थानेदार को तब्दील किया जाए। उनकी ये दरख्वास्त रद्द कर दी गई क्योंकि एक तो दरख्वास्त में वजन न था और दूसरा ये कि अंग्रेज़ अफसरान इस किस्म की दरख्वास्तों पर तवज्जो दिया ही नहीं करते थे। टांडा में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा कम तो न थी, मगर उनकी हालत दिगर भी थी। ज़्यादातर मुसलमान काश्तकारी करते थे। अक्सरियत का बाल बाल हिंदू महाजनों के कर्जे में जकड़ा हुआ था। फसल काटने से पेशतर हिंदू महाजन उनकी मेहनत को हड़प कर लेता और इस तरह हर फसल पर गरीबी और अफलास उनके सर पर साया किए रखते। खेतियाँ मुसलमानों की, मेहनत मुसलमानों की और हमाकत भी मुसलमानों की। कि फसल कर्जों की सूद की नज़र हो जाती और यूं मुसलमान हिंदू महाजन के मकरूज और मोहताज रहते। हिंदू और सिख मुसलमानों के मजहबी मामलात में भी दखल अंदाजी से बाज न आते थे। मुसलमान इतने मजबूर थे कि अपने अकायद का प्रचार करना तो दरकिनार, उन्हें सरेआम अदा करना भी उनके लिए दुश्वार था। हिंदुओं और सिखों के मजालम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना तो अपने आप को अज़ियत और मसाइब से दो चार करने के मुतरादिफ। गुर्बत और मजबूरी ने उनसे अनाज और पैसा ही नहीं, वक़ार भी छीन लिया था। वो ज़िंदगी के दिन क़ैद बामुशक्क़त की तरह काट रहे थे। एक दो घर साहिब हैसियत मुसलमानों के भी थे, मगर वो अपनी धुन में मगन थे। सिर्फ चौधरी अल्लाह रखा ऐसा शख्स था जो कभी कभी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता था। वो सच्चा मुसलमान था। उसने 6 जमातें भी पास की हुई। गांव वालों के खत अर्जी भी लिख दिया करता था। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कई बार हिंदुओं से लड़ा भी, मगर मगर एक दिए की रोशनी सारे मुसलमानों के घरों को मुनव्वर नहीं कर सकती। हिंदू और सिख तो उसके खिलाफ थे ही। मौका पड़ने पर मुसलमान भी हिंदुओं के ज़ेर असर होने की वजह से उसका साथ छोड़ जाते। जब मैं टांडा में तैनात हुआ तो सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। ये अक्टूबर 1939 था। हर जगह
چند مخبر پولیس کے اپنے ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے بھی وہاں 3 آدمی تھے۔ جب انہوں نے علاقے کے اندرونی حالات میرے گوش گزار کیے تو میرا پریشان ہونا ایک فطری عمل تھا۔ حالات نہایت ابتر تھے اور وہاں کے بااثر ہندو اور سکھ چاہتے تھے کہ کوئی ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے اور ان کے جرائم کی پردہ پوشی کی جائے اور تھانے دار ان کی ہی سنے، اور اگر کوئی مظلوم آدمی ان کی شکایت کرے تو اس کو پولیس سزا دے تاکہ پھر کوئی ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ میرے لیے ہندوؤں اور سکھوں کی اس بالادستی اور غنڈہ گردی کو برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس علاقے میں ظلم کو روکنا میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا جو میں نے قبول کر لیا۔ میں نے سارے علاقے کا دورہ کیا اور تمام لوگوں پر واضح کر دیا کہ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا اسے قرار واقعی سزا ملے گی۔ مجرم کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی اور جرائم پیشہ افراد کی اعانت کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت تمام لوگوں نے میری باتوں کو سنجیدگی سے سنا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ لوگوں نے میرے اعلان کو صرف اتنی اہمیت دی کہ اطمینان سے سن لیا مگر یقین نہ کیا۔ ان کی دانست میں میری باتوں پر عمل کرنا ممکن نہ تھا۔ البتہ اللہ رکھا واحد شخص تھا جو بہت خوش ہوا، شاید میری باتوں کی سچائی کی آنچ کو اس نے محسوس کر لیا۔ چند دن بعد میرے پاس آیا، میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ یہ کہہ کر زمین پر بیٹھ گیا کہ تھانے دار صاحب، کرسی غریبوں کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے اس کو زمین سے اٹھا کر زبردستی کرسی پر بٹھایا اور اس سے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ حضور، ٹانڈا میں ایک مسجد ہے جو عرصے سے ویران پڑی ہے، اس نے کہا۔ ابابیلوں نے وہاں گھونسلے بنائے ہوئے ہیں۔ مسجد کو کئی بار آباد کرنے کی کوشش کی گئی مگر اس محلے کے ہندوؤں اور سکھوں نے ایسا نہ کرنے دیا۔ یہ لوگ خانہ خدا کی بے حرمتی کے بھی مرتکب ہوتے رہتے ہیں مگر کوئی ان کا ہاتھ روکنے کو تیار نہیں۔ ہر آدمی ان کی خباثت سے ڈرتا ہے۔ کوئی مسلمان مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ کئی بار مسلمانوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ہندوؤں نے ان کا وہ حشر کیا کہ دیکھنے والے لرز گئے۔ حضور، آپ یہ نہیں کام کریں، اللہ آپ کو اس کا بڑا اجر دے گا۔ اللہ رکھا کہ یہ بات میرے دل کو لگی۔ آباد مسجد ہی تو اسلام کی مجسم نشانی ہے۔ اگر مسجد ہی غیر آباد ہے تو مسلمانوں کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ میں اس مسجد کو آباد کر کے دم لوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس عزم کو عملی جامہ پہنانا کتنا مشکل ہے۔ میں نے اگلے دن ایک آدمی کو کنجاہ ملک فضل الدین نمبردار کو بلانے کے لیے بھیجا۔ میں جب تھانہ کنجاہ میں تعینات تھا تو فضل الدین نمبردار اکثر میرے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ عام نمبرداروں کی طرح نہ تھا بلکہ بڑے صاف ستھرے ذہن کا مالک تھا۔ بہت بہادر شخص تھا اور اپنی عزت کرانا جانتا تھا۔ وہ میرے بلانے پر فوراً چلا آیا۔ اس کو میں نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ تم کوئی ایماندار مولوی ڈھونڈ لاؤ جو اس مسجد میں امامت کرا سکے۔ وہ چند دن بعد گجرات سے ایک مولوی صاحب کو ساتھ لے آیا۔ مولوی صاحب کا نام حافظ شمس الدین جامی تھا۔ بڑے مجاہد آدمی تھے۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جان کا خطرہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب ذرا بھی نہ گھبرائے۔ انہوں نے اپنا ڈیرا مسجد سے ملحقہ حجرے میں ڈال دیا، مسجد کی صفائی کرائی، پانی کا نظام ازسر نو ٹھیک کیا۔ سکھوں اور ہندوؤں نے بہت برا منایا مگر کہا کچھ نہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سارا کام تھانے دار صاحب کروا رہے۔ جب مولوی صاحب نے اذان دی تو مسلمانوں کی بجائے بہت سے ہندو اور سکھ مسجد کی طرف آئے، لیکن مجھے مسجد کے دروازے پر باوردی کھڑا دیکھ کر رک گئے۔ ایک بوڑھے سنگھ بلبیر سنگھ نے کہا، اس مسجد میں اذان نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے گھر قریب ہیں اور اتنی اونچی آواز سے ہمارے کام کاج میں خلل ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اللہ رکھا نے کہا، تم ہمیں اذان اور نماز سے نہیں روک سکتے۔ یہ سن کر کئی ہندو اور سکھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔
میں قانون توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا، میں نے بلند آواز میں کہا۔ میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر ان کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ بوڑھے بلبیر سنگھ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم عدالت میں مقدمہ کریں گے اور اس مسجد کو کبھی آباد نہ ہونے دیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ کے گھر کو اب کوئی ویران نہیں کر سکتا، ہم مر جائیں گے مگر مسجد کو ویران نہ ہونے دیں گے۔ مولوی صاحب نے یہ کلمات اتنی جرت اور بہادری سے کہے کہ میرے دل پر عجیب سا اثر ہوا۔ سکھوں میں سے ایک نوجوان جس کا قد 6 فٹ سے کم نہ تھا اور جسم ورزشی تھا آگے بڑھا۔ اس نے کہا، تھانے دار جی، اے کم تنو بڑا مہنگا پوے گا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام جسا سنگھ ہے اور یہ ان غنڈوں کا سربراہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میں اسے کوئی جواب دینے ہی لگا تھا کہ مولوی شمس الدین جامی بول پڑے، نوجوان، ایسے کام کبھی مہنگے نہیں پڑتے، ہمارے لیے تو یہ نفع کا سودا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہندو اور سکھ دھمکیاں دے کر چلے گئے اور ماحول پرسکون ہو گیا۔ سب نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور مسجد کے لیے دعا مانگی۔ اس کے بعد مسجد میں 5 وقت نماز ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ مسلمانوں کے دلوں سے خوف کے آثار مٹنے لگے۔ مولوی صاحب نے بچوں کو درس قرآن دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ یوں اس مسجد کو اپنی کھوئی ہوئی حیثیت واپس مل گئی۔ 15-20 دن تو بڑے آرام سے گزر گئے۔ مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا کہ ہندوؤں نے دل سے ان کی بات مان لی ہے اور اب وہ مسجد کے معاملے میں انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ مگر ہندو ذہنیت کی پراگندگی کو وہ سمجھ نہ سکے۔ کوئی مسلمان آزاد ہو یا خوش ہو، ہندوؤں سے کب برداشت ہوتا ہے؟ ہوا یوں کہ ماسٹر کرم دین کا لڑکا بہادر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ ہندو لڑکے نے اس پر گندگی پھینک دی۔ اس بات پر دونوں میں لڑائی ہوئی۔ ہندو لڑکے کا نام تو مجھے یاد نہیں، اس کے باپ کا نام سیٹھ چرن داس تھا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا مگر سیٹھ چرن داس غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بہادر کی شکایت کی، جس کا مطلب تھا کہ میں بہادر کو گرفتار کر کے باقاعدہ مقدمہ تیار کروں۔ میں نے بہادر اور ماسٹر کرم دین کو بلا لیا۔ سارے کا سارا قصور سیٹھ چرن داس کے لڑکے کا تھا، مگر ماسٹر صاحب نے میرے اور سیٹھ چرن داس کے سامنے بہادر کو بہت مارا پیٹا۔ یہ دیکھ کر بھی چرن داس کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس کے مطابق بہادر جو ایک ماسٹر کا بیٹا ہے، اس کی جرت کیسی ہوئی کہ سیٹھ چرن داس کے بیٹے سے لڑائی کرے؟ سیٹھ جی، میں نے چرن داس سے کہا، قصور سراسر تمہارے لڑکے کا ہے۔ تم اس کو بھی سمجھاؤ کہ اس قسم کے اشتعال انگیزیوں سے باز رہے۔ سارا فساد تو اس مسجد کا ہے، سیٹھ چرن داس کے منہ سے نکلا۔ چرن داس، میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، مسجد کے بارے میں منہ سے کوئی لفظ نہ نکالنا ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چرن داس دھیما پڑ گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، تھانے دار صاحب، غلطی ہو گئی، ناراض نہ ہوں، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا، میں تو مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ماسٹر کرم دین سے گلے ملا، بہادر کو پیار کیا اور گھر چلا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اگر ایک ہندو سیٹھ دب گیا ہے تو باقی ہندو بھی دب جائیں گے۔ لیکن میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں تھانے دار تھا، میں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کے لیے برابر تھا۔ انگریزوں کا ملازم ہوتے ہوئے میں کھلم کھلا مسلمانوں کی طرفداری نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں بھول سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور مسجد اسلام کی عظمت کی علامت ہے۔ مجھے ہندوؤں کی ذہنی پراگندگی کا بھی علم تھا۔ جب ہندو کا لہجہ بہت دھیما ہو جائے اور اس کے منہ سے رام رام زیادہ نکلنے لگے تو سمجھ لیں کہ اس کی بغل میں چھری ضرور موجود ہوگی۔ ہندو کی اسلام دشمنی تو ضرب المثل ہے، لیکن ہندو کا پیار دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مجھے
مخبروں سے اطلاعات ملی کہ چرن داس نے اپنے گھر رات کو چیدہ چیدہ ہندوؤں اور سکھوں کو اکٹھا کیا اور تمام قصہ انہیں سنایا ہے۔ اکثریت نے مسجد کو شہید کرنے کے حق میں فیصلہ دیا، مگر یہ کام اتنا ارزاں نہ تھا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ آگ سے کھیلنے کا فائدہ نہ ہوگا، ہاں البتہ مولوی صاحب کو کسی طریقے سے نکال دیا جائے اور ساتھ ساتھ اس مسلمان تھانے دار کا تبادلہ کرا دیا جائے تو صورتحال غیر مسلموں کے حق میں ہو سکتی ہے۔ جب یہ رپورٹ مجھے مل گئی تو میں نے مولوی شمس الدین جامی صاحب کو طلب کیا، صورتحال سے انہیں آگاہ کیا اور کہا کہ وہ رات کو حجرے میں اکیلے نہ سویا کریں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مگر وہ بندہ خدا میری بات نہ مانا۔ میں مسجد میں ہی رہوں گا، کہیں نہ بھاگوں گا، مولوی صاحب نے کہا۔ اگر مسجد کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑا بھی تو اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ میں ششدر رہ گیا، کتنا با ایمان ہے یہ شخص۔ واقعی جو شخص صرف خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں نے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوف ہر جگہ ہمیں سامنے دکھائی دیتا ہے۔ یوں ساری زندگی زمانے کی قوتوں سے ڈرتے ڈرتے گزر جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے بلکہ زمانے کے خدا ان سے ڈرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بہادری کا راز اس کی قوت ایمانی میں مضمر ہے۔ وہ صرف ایک خدا سے ڈرتا ہے اور ہندوؤں کے بہت سے خدا ہیں، اور یہی اس کی بزدلی کی وجہ ہے۔ چند دنوں میں کئی بار مولوی صاحب کو دھمکیاں ملی مگر ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ وہ ظلم کے دریا کے سامنے چٹان بن گئے۔ ان کی ثابت قدمی سے ہندو اور سکھ بوکھلا اٹھے۔ آخر 10 نومبر 1939 کے روز شام کی نماز کے دوران چند سکھ گنڈے جوتوں سمیت مسجد میں گھس گئے اور نمازیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تمام نمازی ان کے ڈر سے بھاگ گئے مگر مولوی شمس الدین صاحب اپنی جگہ پر قائم رہے اور اکیلے ہی لڑتے رہے۔ لوگوں نے مجھے اطلاع دی، میں چشم زدن میں وہاں پہنچا مگر گنڈے میرے آنے سے قبل ہی مولوی صاحب کو زخمی کر کے جا چکے تھے۔ قارئین، آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں جان بوجھ کر دیر سے پہنچا، بلکہ میں اطلاع ملتے ہی آ گیا، مگر انہیں بھی میرے آنے کی خبر پہلے ہو چکی تھی۔ انگریز افسر غفلت برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں پولیس پر کافی سختی ہوتی تھی، یہی وجہ تھی جائے واردات پر فوراً ہی پہنچنا پولیس والوں کی عادت میں شامل ہو چکا تھا۔ گاؤں میں کوئی ڈاکٹر تو تھا ہی نہیں، البتہ ایک ریٹائرڈ فوجی جو فوجی ایمبولینس کے ساتھ ڈیوٹی کرتا رہا تھا یہاں رہتا تھا۔ لوگ علاج کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ میں نے ایک سپاہی بھیجا اسے بلا لائے۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا۔ اس نے مولوی صاحب کی مرہم پٹی کی اور کھانے کے لیے دوا بھی دی۔ مرہم پٹی کے بعد مولوی صاحب ذرا ٹھیک ہوئے تو انہوں نے مجھے گنڈوں کے خلاف کارروائی کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ انہیں اچھے برتاؤ سے ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ آپ مسلمانوں کو حوصلہ دیں، کہیں ان کے ایمان ڈگمگا نہ جائیں، اور میں مسجد میں ہی رہوں گا کیونکہ میرے مسجد سے چلے جانے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ میں بت بنا مولوی صاحب کی باتیں سن رہا تھا کہ اتنا عظیم ہے یہ شخص جو ان حالات میں بھی پرسکون ہے اور تشدد کے جواب میں پیار محبت کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اگلے دن صبح ایک سرکاری کام کے سلسلے میں مجھے گجرات جانا پڑا۔ عشاء کے وقت جب میں واپس آیا تو مسجد کی جانب کچھ شور سنائی دیا۔ میں مسجد کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ سکھ گنڈے مسجد میں گھسے ہوئے ہیں اور نمازیوں کو پیٹ رہے ہیں۔ مولوی صاحب مسجد کے فرش پر گرے ہوئے ہیں اور ایک سکھ ان کی گردن دبا رہا ہے۔ میں نے انہیں بلند آواز میں للکارا۔ میری آواز پر گنڈوں کا سرغنہ جسا سنگھ ننگی تلوار لے کر میری طرف لپکا تو وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے، اس نے مجھ سے کہا۔ مسجد کو ختم کرنے سے پہلے تجھے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اتنی دیر میں بھی اپنا ریوالور نکال چکا تھا۔ یہ 11 نومبر 1939 کی سرد رات تھی۔ میں اپنے مکمل یونیفارم میں تھا۔ میرے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے
جسا سنگھ تلوار لے کر میری جانب بڑھا اور ایک بھرپور وار مجھ پر کیا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کا وار خالی گیا۔ اس نے بڑھ کر پھر تلوار سے مجھ پر وار کیا۔ اس میں بچ نہ سکا، تلوار میرے شانے پر لگی۔ اس نے ساتھیوں کو کہا کہ مسجد کو تباہ کر دو۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے ریوالور سے یکے بعد دیگر 4 فائر جسا سنگھ پر کیے۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور پھر ایک کٹے ہوئے درخت کی مانند زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھی اسے گرتا دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسجد کی بے حرمتی کرنے والا اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ میرے دونوں سپاہی بھی بھاگ گئے۔ میرے پاس مولوی صاحب اور چند مسلمان رہ گئے۔ جسا سنگھ کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد گجرات سے پولیس آ گئی۔ انگریز ایس پی ساتھ تھا۔ اس نے آتے ہی میری پیٹی اتروا لی اور پولیس نے مجھے حراست میں لے لیا۔ جسا سنگھ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا۔ میرے خلاف قتل کا مقدمہ چلنا تھا، جس کی سزا موت یا عمر قید تھی۔ جسا سنگھ کے قتل سے ٹانڈا میں دہشت پھیل گئی۔ وہاں کے سکھ اور ہندو خوف زدہ ہو گئے۔ مسلمانوں کا وقار بلند ہوا۔ اب وہاں کے مسلمان شیر ہو گئے۔ اس خبر کو اخبارات نے خاص جگہ دی۔ مسلم اخبارات نے میرے نام کے ساتھ غازی کا لفظ لگا کر خبر چھاپی۔ یوں میں محمود شاہ سے غازی محمود شاہ بن گیا۔ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہندوؤں اور سکھوں نے مجھے سزا دلانے کے لیے کس طرح ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوگا۔ میرا مقدمہ گجرات میں سیشن جج فلیچر صاحب کی عدالت میں تھا۔ سزائے موت سے تو کوئی معجزہ ہی مجھے بچا سکتا تھا، لیکن میرا ضمیر مطمئن تھا۔ میں نے جو بھی کیا اپنے لیے نہیں کیا تھا، اسلام کی سربلندی کے لیے کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے عدالت میں اپنے بیان میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جسا سنگھ کو میں نے قتل کیا ہے، مگر وجہ کوئی ذاتی اناد یا رنجش نہ ہے، بلکہ اصل وجہ مسجد کی بے حرمتی ہے، اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب جسا سنگھ کے بڑے بھائی نے بھری عدالت میں اپنے بیان میں کہا کہ میں سید محمود شاہ تھانے دار کو اپنے بھائی کا قتل معاف کرتا ہوں۔ میرا بھائی شرابی تھا، بدمعاش تھا۔ اس نے مسلمانوں کی عبادت گاہ پر 2 دفعہ حملہ کیا اور محمود شاہ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، مگر خود محمود شاہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ جسا سنگھ کے بڑے بھائی کا نام نتھا سنگھ تھا۔ اس نے مزید کہا کہ یہ بیان میں کسی بغیر دباؤ کے دے رہا ہوں۔ اس دن گجرات کی عدالت کے باہر سکھ اور مسلمان بھاری تعداد میں موجود۔ سکھ قتل کا بدلہ چاہتے تھے، جبکہ مسلمان میرے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ان کی دعائیں قبول ہو گئیں اور عدالت نے مجھے باعزت بری کر دی۔ بری ہونے کی ایک وجہ بڑی صاف تھی۔ مقتول نے مجھے تلوار سے زخمی کیا تھا اور دوبارہ بھی مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی حفاظت میں اس پر گولی چلائی تھی، جسے قانون کی زبان میں حفاظت خود اختیاری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مقتول نے عبادت گاہ میں داخل ہو کر مولوی صاحب پر بھی قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ میں نے تھانے دار کی حیثیت سے اس خونی کھیل کو ختم کرنے کے لیے گولی چلائی تھی۔ عدالت نے میری یہ حیثیت تسلیم کر لی تھی۔ جب سکھوں کو معلوم ہوا کہ بڑی عدالت میں نتھا سنگھ نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو وہ اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ نتھا سنگھ نے اپنے بھائی کا خون بیچ دیا ہے۔ میرے باعزت بری ہونے کی خبر بھی اخبارات کی زینت بنی۔ میں خود حیران تھا کہ نتھا سنگھ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کا بھائی میرے ہاتھوں قتل ہوا، اس نے مجھے عدالت میں معاف کیوں کر دیا؟ بہت عرصہ بعد معلوم ہوا کہ نور محمد جلال پور جٹاں اور بزرگ شاہ کڑیاں والا نے مسلم لیگ کے لیڈروں سے مل کر چندہ اکٹھا کیا اور اس رقم سے نتھا سنگھ کو راضی کیا کہ وہ عدالت میں مجھے معاف کر دے۔ بہرحال میں اسے معجزہ ہی کہوں گا۔ میں باعزت بری ہوا، میری پیٹی مجھے واپس مل گئی۔ میں نے صاحب سے درخواست کی کہ مجھے ٹانڈا میں ہی رہنے دیا جائے۔ اس پر انگریز ایس پی نے کہا کہ عدالت نے تمہیں بری کر دیا ہے، مگر ٹانڈا کے سکھ تمہارے خون کے پیاسے ہیں، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صاحب، میں نے کہا، آپ مجھ پر مہربانی کریں اور یہیں رہنے دیں۔ ایس پی نے مان لیا اور میں ٹانڈا میں ہی رہا۔ اگلے ہی دن میں نے
گھوڑے پر بیٹھ کر پورے گاؤں کا چکر لگایا، سکھوں اور ہندوؤں کو بتایا کہ دیکھ لی تم نے میرے اللہ کی طاقت، اگر اب کسی نے مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کا حشر بھی جسا سنگھ جیسا ہوگا، اور میرا اللہ پھر مجھے بچا لے گا۔ میں 6 ماہ مزید ٹانڈا رہا، اب ہندوؤں اور سکھوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اب مسلمان سر اٹھا کر چلتے تھے۔ وہ مسجد آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ۔